हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। पांचवी स्ट्रैटेजी जो मीडिया अक्सर इस्तेमाल करती है, वो कई चीज़ें इस्लाम की लेती है जो सही है, लेकिन कहती है कि इन चीज़ों के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है। इस्लाम की तालीमात को लेती है और कहती है इन तालीमात के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है। देयर आर प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन काइंड। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं, जो तालीमात वो कहते इंसानियत के लिए प्रॉब्लम है, वो सही में इंसानियत के लिए हल है। और लास्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस हुआ था अंग्रेजी में, मेरे आखिरी नशिस्त का मौजू था क्या इस्लाम इंसानियत का हल है। मैं फिर से पूरी तकरीर दोहराना नहीं चाहता, 3 या 4 मिसाल दूंगा इस तकरीर में। मिसाल के तौर पे मीडिया अक्सर कहती है कि मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम बुनियाद परस्त है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम्स शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम्स दहशतगर्द है, मुस्लिम्स आर इनटॉलरेंट। ये इस्लाम जो मजहब है दूसरे ख्यालात को बर्दाश्त नहीं करता। अक्सर मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त की क्या मानी है? बुनियाद परस्त की मानी है कि अगर कोई इंसान कोई बुनियादी बातों पे अमल करता है, उसे कहते हैं बुनियाद परस्त। मिसाल के तौर पे अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो मैथमेटिक्स की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है, तो उसे साइंस की बुनियादी बातों को जानना फ़र्ज़ है और बुनियादी बातों पर अमल करना उसके लिए फ़र्ज़ है। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता, तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। आप हर बुनियाद परस्त को ये नहीं कह सकते क्या वो अच्छा है क्या बुरा है। यू कैन नॉट पेंट ऑल फंडामेंटल्स विद द सेम ब्रश। आप सारे बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। आपको देखना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान नहीं, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान बुनियाद परस्त डॉक्टर है, बुनियाद परस्त तबीब है, जो हज़ारों इंसानों की जान बचाता है, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त इंसान है। इसीलिए किसी बुनियाद परस्त को अच्छा या बुरा कहने के पहले आपको तहकीक करना चाहिए वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। जहां तक कि मैं हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं और मुझे गर्व है, मुझे फख्र है एक बुनियाद परस्त मुसलमान रहने का। आई एम प्राउड टू बी अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम।
کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلوں، اور میں جانتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کے بارے میں کچھ غیر مسلمانوں کا اعتراض ہو، لیکن جب بھی آپ اس کا بیک گراؤنڈ پیش کریں گے، لاجیکل وجہ پیش کریں گے، تو کوئی بھی عام انسان جو کھلے ذہن کا ہے وہ کبھی بھی ایک بھی اسلام کی تعلیم کو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں ویبسٹر ڈکشنری، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم is a movement that started in the 20th century۔ فنڈامنٹلزم پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا 20ویں صدی کی شروع میں امریکہ میں، جہاں امریکن پروٹسٹنٹ نے پروٹیسٹ کیا۔ اس وقت چرچ یہ کہتی تھی کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ امریکن پروٹسٹنٹ نے اعتراض کیا، ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ سارا بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن ہر لفظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر حرف، ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے، تو یہ موومنٹ آف فنڈامنٹلزم اچھا موومنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر لفظ، بائبل کا ہر حرف خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے۔ ہم جب آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں، آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the ancient doctrines and fundamentals of any religion۔ بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو گہرائی کے ساتھ اپنے مذہب کی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن جب ریوائزڈ آپ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the ancient doctrines and fundamentals of a religion, especially اسلام۔ بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو اپنے مذہب کے پرانے تعلیمات اور بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، کوئی بھی مذہب کی، خصوصاً اسلام۔ یہ خصوصاً اسلام جوڑا گیا ہے نئی ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے۔ جب بھی آپ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا مسلمان۔ تو ڈیفینیشن میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا اینی ریلیجن، ابھی لکھا جاتا ہے اسپیشلی اسلام، خصوصاً اسلام۔ اور آج میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے، مسلمز آر ایکسٹریمسٹ، اور ہم مسلمان عام طور پہ اپنی دفاع کرنے جاتے، وی بیکم اپولوجیٹک۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، ہم معافی مانگنے لگتے ہیں کہ نہیں، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم شدت پسند نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے پیار کرتا ہوں، میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے ایمانداری کرتا ہوں۔ I am an extremist. I say I am extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely honest, I'm extremely just۔ شدت کے ساتھ کسی سے پیار کرنا بری بات ہے، شدت کے ساتھ عدل کرنا بری بات ہے، شدت کے ساتھ ایمانداری کرنا بری بات ہے۔ جب آپ کا فائدہ ہے تو ایمانداری کرو، نقصان ہے تو ایمانداری مت کرو۔ اسلام میں یہ نہیں سکھا گیا۔ اسلام میں کہا گیا ہے کوئی بھی کام ایمانداری سے کرو، چاہے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، آپ کو شدت کے ساتھ ایمانداری کرنا چاہیے۔ وی مسلم شوڈ ناٹ بی اپولوجیٹک۔ ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، ہم اکثر کئی بار اپولوجیٹک بن جاتے ہیں۔ آج میڈیا کہتی ہے مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلم دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں دہشت گرد۔ مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور
ایک پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے وہ پولیس والا دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طریقے سے ہر مسلمان کو جب بھی کوئی چور دیکھتا ہے اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان ہر چور کے لیے دہشت گرد بننا چاہیے۔ ہر مسلمان کو دہشت گرد بننا چاہیے، کس کے لیے؟ چور کے لیے۔ جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی اینٹی سوشل ایلیمنٹ، جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، جب مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہی تو قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ مسلمان سے کہا گیا ہے کہ مسلمان کو اینٹی سوشل ایلیمنٹ، غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ دہشت گرد اسے کہا جاتا ہے جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ ہر شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت، اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت۔ قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے، کام آئی ہے اسلام کی حکمت۔ تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمد اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات۔ پروگرام ہے قرآن کے سائے میں۔ میں ہوں خلیل الرحمان چشتی۔ جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات، دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں، قرآن کے سائے میں، ہر پیر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ آخرت آسان، اس کی زندگی آسان ہے، سرپرستی جس کی ہر پل کر رہا قرآن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ توحید سے رابطہ، شرک سے فاصلہ، اور یہ ہدایت کی وہ نعمت ہے جو انسان دس بستہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ نیکیوں کا جذبہ رکھتا ہے اللہ کا مومن بندہ۔ اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما دے، ہمیں اس راستے پر چلا دے، ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ڈاکٹر عارف اسرار احمد۔ اللہ کی بندگی پر قائم رہنا اور اس بندگی کے قول و قرار کو نبھانا۔ دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے مضبوط کریں ایمان۔ درس قرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کئی بار وہی شخص وہی کام، لیکن اس شخص کو دو لیبلز دیے جاتے ہیں، دو القاب دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 60-70 سال پہلے جب انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے، کئی ہندوستانی اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن انگریز
یہ لوگ کو کہتے تھے دہشت گرد، لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے یہ لوگ ہے دیش بھکت۔ اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو حق تھا ہندوستان کے اوپر راج کرنے کا، تو آپ بے شک یہ لوگ کو کہیں گے کہ دہشت گرد ہے۔ لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہندوستان پہ راج کرنے کا کوئی حق نہیں، تو آپ کہیں گے یہ لوگ ہے دیش بھکت۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ تحقیق کرو کس وجہ کے لیے وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے، اور آپ تاریخ میں کئی مثال دے سکیں گے۔ میں علاقہ دیکھ کے میری مثال بدلتے رہتا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ جب میں UK میں تقریر کر رہا تھا اور USA میں، تو میں نے کہا کہ 19ویں صدی کے آخر میں 1875 میں، اس وقت امریکن ریولیوشن تھا امریکہ میں، اور برٹش انگریز امریکہ پہ حکومت کر رہے تھے، اور کئی امریکن اپنی دیش کی آزادی کے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے جو اول نمبر پہ تھے وہ تھے جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن، اور برٹش حکومت کے حساب سے اس وقت 1775 میں نمبر 1 ٹیررسٹ ان دا ورلڈ، سب سے بڑا دہشت گرد اس وقت تھا جارج واشنگٹن۔ برٹش حکومت کے مطابق اس وقت سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ دنیا میں تھا جارج واشنگٹن۔ جب USA کو آزادی ملتی ہے، وہ ٹیررسٹ نمبر 1، دہشت گرد نمبر 1 بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ٹیررسٹ نمبر 1 بن جاتا ہے USA کا پریزیڈنٹ۔ ایسی کئی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں جب سفید حکومت تھی، اپارٹھائڈ سسٹم تھا، اس وقت سفید حکومت نے، وائٹ اپارٹھائڈ گورنمنٹ نے نیلسن منڈیلا کو قید کیا تھا 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں، اور وہ حکومت کہتی تھی ٹیررسٹ نمبر 1 اس وقت تھا نیلسن منڈیلا۔ جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے اور گورو کی حکومت نکل جاتی ہے، تو نیلسن منڈیلا کو رہا کیا جاتا ہے اور اس کو دیا جاتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ آپ سوچ سکتے ہیں، جو شخص کو 25 سال سے زیادہ قید کیا جاتا ہے رابن آئلینڈ میں، اور کہا جاتا ہے ٹیررسٹ نمبر 1، دہشت گرد نمبر 1، اس کو وہی کام کے لیے رہائی کے بعد ملتا ہے ایوارڈ نوبل پرائز فار پیس۔ یہ نہیں کہ پہلے وہ برا انسان تھا اور پھر اچھا بنا، وہی کام کے لیے جس کے لیے اسے قید کیا جاتا ہے، اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ یہ ہے میڈیا۔ ٹیررسٹ نمبر 1 کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ تو میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہیں، جو بھی طاقت میں ہیں، جو بھی لقب وہ طاقتور دیتا ہے، وہ لقب اس انسان پہ چپک جاتا ہے۔ آج کل لوگ یہ نہیں دیکھتے حق کیا ہے، دیکھتے طاقت کس کے پاس ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، جو وہ لقب دیتا ہے، وہ لقب چپک جاتا ہے اس انسان پہ۔ اسلام میں طاقتور ہمیشہ صحیح نہیں، حق ہمیشہ صحیح ہے۔ حق، چاہے وہ امیر یا غریب ہو، راجہ یا فقیر ہو، گورا یا کالا ہو، اسلام میں حق۔ جو قرآن کی آیت سے میں نے شروع کیا تھا اس تقریر کو، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، کہ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا ہے۔ ایسی کئی مثال ہے۔ میڈیا کا اسٹریٹجی نمبر 6، چھٹی اسٹریٹجی جو میڈیا استعمال کرتی ہے، جسے کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز، اردو میں کہیں گے دوگلا پن، ڈبل سٹینڈرڈز۔ میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان خواتین حجاب میں ہیں، یہ خواتین پہ اسلام ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ حجاب میں ہے. دوسری اور ہم دیکھتے کرسچن نن, کرسچن سسٹرز, وہ بھی حجاب میں, اس کا بھی سر ڈھکا ہوا ہے, لیکن کہتی ارے واہ یہ خواتین کتنی ماڈسٹ ہے, ماشاء اللہ کتنا پردہ کرتی ہے. تو مسلمہ پردہ کرتی ہے, حجاب کرتی ہے, تو کہا جاتا ہے یہ خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے. کرسچین سسٹرز نن جب پردہ کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دے آر ماڈسٹ. مسلمان جب داڑھی رکھتے ہیں, ٹوپی پہنتے ہیں, کہا جاتا ہے دہشت گرد, یہ داڑھی والا ٹوپی والا دہشت گرد. جب سکھ داڑھی رکھتے ہیں اور پھیٹا باندھتے ہیں, کہا جاتا ہے واہ کیا مذہبی انسان ہے, اپنے مذہب کا پالن کر رہا ہے. مسلمان داڑھی رکھتا ہے, ٹوپی پہنتا ہے, دہشت گرد. سکھ داڑھی رکھتا ہے, پھیٹا باندھتا ہے, مذہبی انسان. ڈبل سٹینڈرڈز, ڈوگلے پنا. آپ دیکھیں گے انڈین میڈیا میں بھی کئی بار آتا ہے. حیدرآباد میں ایک 50 سال کا عرب, 50 سال کا مسلمان عرب نے 18 سال لڑکی کے ساتھ شادی کیا. فرنٹ پیج, 50 سال کا عرب مسلمان 18 سال لڑکی سے شادی کیا. دوسرے دن 50 سال کا مرد غیر مسلمان 8 سال کی لڑکی کو ریپ کرتا ہے, بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے. آتا ہے نیوز بریف میں, چھوٹا سا نیوز اندر کے پیج میں, پیج نمبر 11, پیج نمبر 13. ایک 18 سال کی لڑکی مرضی سے شادی کرتی ہے 50 سال کے مرد سے, آتا ہے فرنٹ پیج. ایک 50 سال کا غیر مسلمان بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے 8 سال کی لڑکی کے ساتھ, آتا ہے نیوز بریف میں. کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈز. ہم دیکھتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے مسلم ٹیررسٹ, مسلم ٹیررسٹ, اسلامک ٹیررزم. اور آپ دیکھیں گے ایک پینل تھا ہمارے ایگزیبیشن میں کہ کئی بار دو اپوزٹ ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ آئس ایز کاٹ آن فائر, برف پر آگ لگ گئی, یہ ممکن ہی نہیں, برف آگ پکڑ ہی نہیں سکتا. اگر میں کہوں گا 4 سائیڈڈ ٹرائنگل, 4 کونے والا ٹرائنگل, ٹرائنگل کے 4 کونے ہو ہی نہیں سکتے, ٹرائنگل کے 3 کونے ہوتے, یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اگر میں کہوں گا ہاٹ آئس کریم, گرم آئس کریم, ہو ہی نہیں سکتی. اسی طریقے سے اسلامک ٹیررزم, اسلام مطلب امن, ٹیررزم مطلب امن کے خلاف, تو اسلامک ٹیررزم ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلم ٹیررسٹ ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں, تو اسے مسلم ٹیررسٹ نہیں کہیں گے آپ. وہ تو بھٹکا ہوا, وہ تو اسلام کے دائرے کے باہر ہے اور وہ بے گناہ لوگ کی جان لے رہا ہے. لیکن اب میڈیا کو دیکھتے ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہے. جب میں UK میں گیا تھا 3 سال پہلے, میرا لیکچر تھا, میں چیف اسپیکر تھا, جو کانفرنس آن ٹیررزم, دہشت گردی پہ کانفرنس تھا. تو اس کے بعد برمنگھم میں ہماری کرو ساتھ میں تھی, ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے. شوٹنگ مطلب فلمنگ. ہم لوگ فلمنگ کو بھی شوٹنگ کہتے, تو بندوق کے ساتھ نہیں تھے, کیمرہ کے ساتھ تھے. ہم لوگ ایک گریو یارڈ میں ایک یہودی قبرستان میں شوٹنگ کر رہے تھے. تو دیکھیں 7-8 لوگ ٹوپی داڑھی والے, تو یہودی نے دیکھا, فوراً پولیس کو فون کیا. ہم نے شوٹنگ ختم کر لیے, فلمنگ ختم کر لیے. پھر پتا چلا کہ پولیس ہم لوگ کو ڈھونڈ رہی ہے. یہ کون 8-9 لوگ داڑھی ٹوپے والے, ابھی قبرستان میں کس کی جان لیں گے ہم بھائی. تو پتا چلتا ہے کہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے. پھر ایک مشہور مسلمان چیف آف پولیس کو فون کرتا ہے کہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے. نہیں, ہم کو پتا چلا کچھ لوگ وہ یہودی قبرستان میں کچھ چیز کرنے کے لیے آئے. تو مسلمان نے کہا کیا میں نے چند دن پہلے آپ کو DVD دی تھی ایک مقرر کی, ذاکر نائک. ہاں میں سن چکا ہوں, کیا اچھی تقریر تھی. وہی انسان تھا, وہ آدمی تھا قبرستان میں, مجھے پتا نہیں. وہ ڈھونڈ رہے کون داڑھی ٹوپی والا قبرستان میں کیا کر رہے.
यही यूके में, यही इंग्लैंड में अक्सर हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बेगुनाह लोग का जिसने कत्ल किया है वो है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ये आर्मी है, ये खुसूसन कैथलिक्स है। क्रिश्चियन में भी दो भाग है, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये कैथलिक लोग हैं, इन्हें कभी भी कैथलिक टेररिस्ट नहीं कहा गया है, कभी भी क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं कहा गया, कहा गया IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। इलाके के बुनियाद पे जाना गया, मजहब के बुनियाद पे नहीं। हम जानते हैं तमिल टाइगर्स, LTTE, लिबरेशन तमिल टाइगर्स इलम, कभी हिंदू टेररिस्ट कहा गया उनको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। उल्फा असम में, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, खुसूसन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो खुसूसन मुसलमान का कत्ल करता है। उसे कभी भी हिंदू टेररिस्ट नहीं कहा गया। क्यों? लेकिन मुसलमान में पकड़ा जाता है, उसे कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट। क्यों? वाई दिस डबल स्टैंडर्ड्स? वाई? और तफसील आप अगर जानना चाहते तो मैं तकरीर सुनिए, इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, जो 2 साल पहले मैंने दी थी सन मुकराद हॉल में, और 1 महीने पहले जो उर्दू में दी थी। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? उसमें डिटेल में इसका जिक्र किया हूं मैंने, वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ चंद बातें और कहूँगा। कायनात रब की, मखलूकात रब की, रब ही बानी, रब ही अव्वल, रब ही लाफानी। जिसे दिल से उसकी गुलामी मंजूर है वही बंदा कामयाबी पर काबिज है। देखिए मौलाना मोहम्मद खालिद नदवी के साथ आओ ईमान ताज़ा करें, कल शाम 6 बजे और दोबारा रात 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। He faces. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What other people believe in. He answers. So number 1 is the help of Allah. He